अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पांचवा पारा पढ़े हैं सूरतुन निसा और आयत नंबर है 51। आयत नंबर है 51। ओके जी, देखते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि यहूद के तीन अकायद हैं। एक तो वो जादू टोना, उसके ऊपर ईमान रखते हैं। दूसरी बात है कि वो तागूत के ऊपर ईमान रखते हैं। और तागूत क्या होता है? देखिए, हर वो शख्स जो खुद तो बंदगी की हद से निकला हुआ हो, खुदा का सरकश हो, और लोगों को भी उस सरकशी पर आमादा करे। वो ये कहे कि लोगों, अल्लाह को छोड़कर मेरे कवानीन की पाबंदी करो। ठीक है, यानी अल्लाह के कानून से मुतसादम कोई कानून लाना। तो आज भी हम इसको देख सकते हैं कि क्या हम अल्लाह के कानून के साथ जी रहे हैं या हम किसी तागूती कानून के साथ जी रहे हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी बात है कि ये मुशरिकों के बारे में कहते हैं जो मक्का में मौजूद हैं इस वक्त, कि मुसलमानों की निस्बत तो ये ज्यादा सही रास्ते पर हैं। हालांकि अहले किताब कौन है? मुसलमान अहले किताब हैं और ये यहूदी भी अहले किताब है। तो इस नाते से इनका जो लगाव होना चाहिए वो तो मुसलमानों के साथ होना चाहिए, लेकिन इनका ये अकीदा है। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये दूसरों को एक फूटी कौड़ी तक ना देते। फिर क्या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया? यानी अल्लाह ने किन को अपने फजल से नवाजा है? फजल से मुराद यहाँ पे नबूवत है और शरीयत है, जो कि बनी इस्माइल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। असल में बात क्या की जा रही है कि ये तो इतने बखील लोग हैं कि अगर इनको हुकूमत में कोई हिस्सा मिल जाता है तो ये किसी कोई खैर नहीं बांटने वाले किसी को। और अगर इनको इनके ऊपर आखिरी किताब आ जाती और रसूल इनमें से आ जाते और आखिरी किताब इनके ऊपर आती और इनको ये जिम्मेदारी दी जाती, यानी रसूल तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन इनकी उम्मत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती कि तुमने इस किताब को फैलाना है, तो ये एक आयत भी किसी के साथ शेयर ना करते। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर ये बात है तो उन्हें मालूम हो कि हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता की थी और मुल्क अजीम बख्शा था, मगर इनमें से कोई इस पर ईमान लाया और कोई उससे मुंह मोड़ गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ बनी इस्माइल शामिल नहीं है, बनी इसराइल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में है। और बनी इस्माइल में तो अब नबूवत आई है ना, अब हुकूमत आई है, अब अल्लाह का फजल आया। उससे पहले ये किसके पास था? बनी इसराइल के पास। तो क्या किया इन लोगों ने? और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नुम की भड़कती हुई आग ही काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया, उन्हें बिलयकीन हम आग में झोंकेंगे। जब इनके बदन की खाल गल जाएगी तो इसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपनी फैसलों को अमल में लाने की खूब हिकमत जानता है। ये जिल्द का जिक्र इसलिए आया क्योंकि जिल्द जिस्म का वो हिस्सा होता है जिस पर सबसे ज्यादा पेन फील होती है। और अगर जिल्द खत्म हो जाए तो फिर उसके नीचे टिश्यूज को पेन फील नहीं होती। तो जहन्नुम में क्या होगा? जाहिर है जिल्द तो जल ही जाएगी, तो अल्लाह ताला फिर उसकी जगह पे नई जिल्द पैदा कर देंगे। फिर वो जलेगी तो एक और जिल्द दे देंगे, इंसान को स्किन दे देंगे, ताकि उसकी तकलीफ कभी भी खत्म ना हो। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल ना करे। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इनको वहां पे पाकीज़ा जौज मिलेंगे और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। अब आगे जो आयत आ रही है 57 और 58, ये इस्लाम के मजहबी या फिर आप कह सकते हैं कि तमद्दुनी और सियासी निज़ाम की जड़ हैं, बुनियाद हैं। इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो, नंबर वन। और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। ये क्या बात हो गई है? पहले कि अपने हुक्मरानों में से तुम उनको चुनो जो कि इस बात की अहलियत रखते हो कि वो तुम पर हुक्मरानी कर सकें। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जब तुम्हें तकलीफ होती है, बीमार होते हो, तो तुम तरखान के पास तो नहीं जाते ना, सही बंदा चुनते हो ना, डॉक्टर के पास जाते हो। तो यही बात हो रही है कि वाकई वो बंदा इस काबिल है जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, इसको लीडर बना रहे हैं, वो वाकई इस काबिल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बादशाह इब्ने बादशाह इब्ने बादशाह, रईस इब्ने रईस इब्ने रईस। क्यों सही बंदा चुनना है? क्योंकि इन लोगों ने क्या करना है? कानून साजी करनी है। और कानून साजी से क्या होगा? कि अदल का निजाम कायम होगा। तो अगर पहला ही स्टेप हिला हुआ हो कि सही बंदा ही नहीं चुना, करप्ट लीडर्स आ रहे हैं ऊपर, तो वो कैसे फैसला साजी करेंगे? वो तो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ही कानून साजियां करेंगे ना। तो अब देखें कि अल्लाह ताला किस चीज के अहकाम दे रहा है। अल्लाह तुमको नहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। और आगे भी जो आयत आ रही है वो भी सियासी निजाम की बुनियाद है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो, और उन लोगों की जो तुम में से साहिबे अमर हो। तो यहाँ पे हमें क्या तालीम दी जा रही है? कि सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि हमने अतात किसकी करनी है? सबसे पहले तो हमने किसकी अतात करनी है? अल्लाह ताला की अतात करनी है। ठीक है। अब ये है कि इस्लामी निजाम में असल इख्तियार अल्लाह के पास है।
ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، باقی وہ جو کچھ بھی ہے اس کے بعد۔ تو اسلامی نظام کی جو دوسری بنیاد ہوگی، پہلی بنیاد تو اللہ کے اوپر ایمان، دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ اب یہ دونوں اطاعتوں کے بعد جو تیسری اطاعت ہے نا، وہ اولو الامر کی ہے، یا وہ لیڈر جو خود مسلمانوں میں سے مسلمان چنتے ہیں۔ اس کی ماتحت، اس کی جو اطاعت ہوگی وہ پہلی دو اطاعتوں کے ماتحت ہوگی۔ ماتحت ہونے کا مطلب ہے کہ اگر وہ لیڈر خود مسلمان ہے، خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، خود رسول کی سنت کے مطابق کام کرتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی رہنما ہو سکتا ہے، وہ کوئی مذہبی لیڈر ہو سکتا ہے، وہ کوئی جج ہو سکتا ہے۔ جی آواز نہیں آ رہی بہن؟ تو آپ کا اپنا انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دین یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہو، یہ تو بیسک بات ہوگی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ بہت نیچرل بات ہے کہ کسی بات پہ اختلاف ہو جائے۔ اب جیسے عوام اور حکومت کے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ کس اصول کے تحت فیصلہ کیا جائے گا اس جھگڑے کا؟ وہ اصول اللہ کی کتاب ہوگی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اور اس کو جوڑا گیا ہے اللہ کے اوپر ایمان اور روز آخرت پر ایمان۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب کچھ منافقین کی بات آ رہی ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ دعویٰ تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اپنے مسائل کا حل اسلام سے نہیں چاہتے، بلکہ کہاں سے چاہتے ہیں؟ طاغوت کی عدالتوں سے۔ طاغوت کی عدالت کون سی ہوگی؟ ایسی عدالت جو اسلامی قوانین کے خلاف فیصلے کرے، کیونکہ ان کو اس بات سے، دین سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنی فکر ہے کہ فیصلہ ہماری پسند کا آنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انہیں تو طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جاتا ہے۔ شیطان کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ وہ شیطان خود ایک بہت بڑا طاغوت ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے بات نوٹ کیجیے گا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ ان آیات میں کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق، دیکھیں منافق ہم کہہ رہے ہیں نا، لیکن وہ اس ٹائم کا مسلمان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان کیسے ہے کہ کسی نے ٹیگ تو اپنے اوپر نہیں لگایا ہوا نا کہ میں منافق ہوں، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، تو دونوں نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے ہیں، لیکن منافق نے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری عدالت میں جائیں گے، یعنی یہودیوں کی عدالت میں جائیں گے، جس کا جج جو تھا وہ کعب بن اشرف تھا۔ خیر بات کرتے کرتے یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس پیش ہوا، انہوں نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب جب یہ عدالت سے باہر نکلے تو جو منافق تھا اس نے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ اگری نہیں کرتا۔ ایسے کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے تو وہاں پہ ان کو بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں، تو یہودی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ پہلے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گئے تھے، انہوں نے تو میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ بندہ راضی نہیں ہو رہا، وہ بندہ جو بظاہر مسلمان ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا کہ تلوار نکالی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر مجھ سے فیصلہ چاہے گا اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کتنے سینسیٹیو تھے اس بارے میں کہ رسول کی اطاعت، رسول کے اوپر ایمان کتنا سینسیٹیو میٹر ہے، کہ رسول کے اوپر صرف زبان سے نہیں کہنا ہوتا کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، وہ جو فیصلہ کرے، وہ جو بات کرے، وہ اس بات کا یقین رکھنا ہوتا ہے کہ وہی بات صحیح ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ رسول کی بات کو اگنور کر کے کہیں اور جانے کی کوشش کی تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ تو اب بندہ تو مر گیا نا، ان کا بندہ تو قتل ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مصیبت آن پڑتی ہے پھر کیا ہوا؟ روتے پیٹتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آئے واپس ان کے خاندان والے، کہ ہم تو اس لیے عمر کی عدالت میں، عمر کے پاس گئے تھے کہ ہم تو آپ چاہتے تھے کہ کوئی بات پھیلے نہ اور کسی طریقے سے آپس میں صلح صفائی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اب بندہ تو قتل خیر ہو چکا ہے، اب حضرت عمر کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کامنٹ کے؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، یعنی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ان سے اعراض کرو۔ اعراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ان کے جذبات مشتعل ہیں، دست کو بیٹھ جانے دو۔
تھوڑا سا ٹائم گزر جانے دو. تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر نے جو کیا وہ ٹھیک تھا. انہیں دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے, انہیں سمجھاؤ, یعنی ان کو اس طریقے سے ان کے ساتھ بات کرو کہ ان کا احساس ہو کہ تو انہوں نے حرکت کیا کی ہے, احساس ہونا چاہیے ان کو. اور یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم گزر جائے تو اکیلے میں ان کو نصیحت کرو. آگے کہا ہے اور نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے, تاکہ وہ آئندہ ایسی چیزوں سے باز رہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. دیکھیں رسول اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں آتا کہ محض اس کی رسالت کو مان لیں, محمد رسول اللہ کہہ دیا اور اس کے بعد زندگی اپنی مرضی سے گزاری جائے اور پہلی کافرانہ روش کو اختیار رکھا جائے. نہیں, اس لیے نہیں آتا. رسول اس لیے آتا ہے کہ پہلی جو روش ہے اس کو چھوڑ کر جو رسول کی تعلیمات ہے اس پر عمل کیا جائے, کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتا, وہ وہی بتاتا ہے جو وحی کے ذریعے اس پر آتا ہے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے تو اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا, تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت سخت بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان جائے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ صرف تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان جائے, ابھی بھی مومن نہیں ہے. دوسری بات, پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں, یہ کہتے پھریں بعد میں کہ ہائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کر دیا ہمارے خلاف, ہمیں تو یہ پسند نہیں ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے, ورنہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اور تیسری بات, تیسرا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں, تو تب جا کے وہ مومن ثابت کریں گے اپنے آپ کو. اور یہ حکم صرف رسول کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے, کہ جس طریقے پر اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب کیا ہوگا, اب ہم آج کے ٹائم میں ہم پہ یہ تعلیمات کس طرح سے ہم پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ ہم نے فیصلہ کہاں سے لینا ہے, کتاب سے. اس لیے کہ رسول نے کہاں سے فیصلہ لینا ہوتا تھا, کتاب سے. تو کتاب ہمارے پاس ابھی تک موجود ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس رسول کا طریقہ بھی موجود ہے, سنت. تو سنت کیا ہے, وہی کچھ تو ہے کہ جو قرآن میں عمل احکامات ہیں ان پہ عمل کیسے کیا جائے. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ جو انعمت علیہم تھا نا, وہ والا الفاتحہ میں وہی والی آیت ہے یہ, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. ان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے قیامت والے دن وہ ان گروہوں کے ساتھ ہوں گے جن کا ذکر کیا ہے. تو ان گروہوں کے ساتھ وہ تبھی ہوں گے نا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. کیا ہم نے سوچا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم کس گروہ کے ساتھ ہوں گے؟ اور اب انسان اسی گروہ کے ساتھ اٹھتا ہے جس کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ہوتی ہے اس دنیا میں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. آیت نمبر 71, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو. یہ جو آیات اتری ہیں یہ ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوئی ہیں, جب چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو رہی تھیں, کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ احد ہار چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ آس پاس کے قبیلوں کی بڑی جرت ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملے کیا کرتے تھے, ان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. اب کیونکہ پچھلی آیات میں رسول کی اطاعت کی تاکید آئی ہے تو ان آیات میں اصل میں اطاعت کا ٹیسٹ ہے. لیکن منافقین کا حال کیا ہے اس ٹیسٹ میں وہ بھی ہم دیکھیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو, پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر, یعنی آفینس بھی کرو اور ڈیفینس بھی. پورا لشکر بنا کے نکلتے ہو ضرورت کے تحت وہ بھی نکلو, اگر چھوٹی چھوٹی چھاپا مار پارٹیاں بنا کے نکلتے ہو وہ بھی نکلو. ہاں تم میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے, اور یہ کون ہوگا جو جی چرائے گا؟ خالص مومن تو یہ کام نہیں کرے گا, منافق ہی ہوگا. اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا. اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے, اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان میں محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں, کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جنگوں میں جانے ہی نہیں چاہتے. اگر یہ ان کو دعوت دی جائے نا کہ جنگ میں آ جاؤ, اور مسلمانوں کو فار ایگزامپل کہ فتح نہیں ہوئی, شکست ہو گئی ہے, تو یہ کہتے ہیں شکر ہے ہم تو گئے نہیں تھے.
اور اگر فتح ہو جائے تو اس وقت ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم بھی جاتے تو مال غنیمت ہمیں بھی ملتا اور ہمارے سینے پہ بھی میڈل سجتے. کیا کر سکتے. 339 آپ کا مائک آن ہے، پلیز مائک آف کر دیجیے. 339 آپ کا مائک آن ہے. آل رائٹ، آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. تو یہ موٹیویشن ہے قتال میں شرکت کی. آخر کیا وجہ ہے، یہ آیت بہت ہی اہم ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال دے اور اس کے باشندے ظالم ہیں اور ہماری اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ کہیں پہ بھی ظلم ہوتا دیکھو، یہ نہیں کہا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، کہیں پہ بھی ظلم ہوتا دیکھو تمہیں اس ظلم کے خلاف لڑنا ہے. آج ہماری کیا حالت ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف لڑتے ہیں؟ آج کون سی پارٹی کے لوگ بن چکے ہیں ہم مسلمان؟ آج بھی تو پس رہے ہیں نا. ہم نے کیا کیا؟ اگر تم پر کوئی تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو سوری یہ ہو گیا تھا اوکے، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطانوں کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں انتہائی کمزور ہیں. تو پارٹیاں تو دو ہی ہیں، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں لڑتی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے آج، اور ایک وہ جو طاغوت کی راہ میں لڑتی ہے یا طاغوت کے سپورٹ میں چپ ہے وہ بھی نظر آ گیا ہے آج. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر لڑو گے تو شیطان کی چالیں ہوں گی کمزور. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کہاں پہ ہاتھ روکنے کی وہ کی گئی تھی انسٹرکشن تھی؟ مکہ کے اندر کہ جو بھی ہو جائے ہاتھ تمہارے نہیں اٹھنے چاہیے، جتنا مرضی ظلم ہو جائے تمہارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے مشرکین مکہ کے اوپر، صبر کرنا ہے. تو اب مدینہ آ گیا، اب تو قتال کی اجازت آ گئی ہے. تو اسی بات میں اسی سلسلے میں وہ ریفرنس دیا جا رہا ہے. اور اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر. یعنی پہلے تو حکم تھا نا کہ یہ نہ کرو، اپنے ہاتھ روک کر رکھو، اور جب مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی پہلے تو یہی اسٹارٹ میں تو یہی ہے کہ نماز قائم کرو زکات دو. تو نماز اور زکات تک تو یہ لوگ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، لیکن جہاں قتال کی بات آئی، جہاں جنگ میں شرکت کی بات آئی تو اب اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی تو نے. یعنی وہی بات ہے، آسان آسان احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں مسلمان ہیں، اور مشکل مشکل پہ نہیں عمل کرنا چاہتے. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ تھوڑا سا ہے اور آخرت ایک متقی انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تم پر ایک کھجور کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور رہی موت سے ہی ڈرتا ہے نا انسان. رہی موت تو تم جہاں پہ بھی ہو بہرحال وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، اور تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں سے ہو. آج آپ دیکھیں جو لوگ موت سے بچ بچ کر زندگی گزارتے رہے، آج قبرستان ان سے بھرے ہوئے نہیں. مرنا تو ہے ہی ہے پھر ہر ایک. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ منافقین کا طرز عمل. اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بدولت ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی بھی یہی کہا کرتے تھے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، جو بھلائی تجھے حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خیر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور شر انسان کے اپنی آزادی کو غلط استعمال کرنے سے آتا ہے. فار ایگزامپل میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں گاڑی 200 کی سپیڈ سے چلا رہی تھی، اب میں کہوں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی؟ نہیں، کیونکہ یہ تو میرا اپنا قصور ہے نا. مجھے آزادی تھی لیکن میں باؤنڈ بھی تو تھی، آزادی تھی کہ میں اپنی گاڑی کو جہاں تک لے جاؤں جس کی سپیڈ کو اوپر لے جاؤں، لیکن مجھے سپیڈ لمٹ کو میں نے فالو نہیں کیا جس کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ کیا ہے. تو یہ ایسے ایسے چیزیں ہوں گی تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ کسی اور کی وجہ سے ہو گئی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا.
اب منافقین کا کچھ اور طرز عمل، وَيَقُولُونَ تَعَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور وہ منہ پر کہتے ہیں، کون؟ منافق، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم تو فرما بردار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ یعنی سامنے سامنے بات ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں جی 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 کیے جا رہے ہیں، کسی بات پہ کوئی کنفیوژن ہے سوال نہیں اٹھا رہے، کسی بات پہ کوئی اعتراض ہے اس اعتراض کو بلند نہیں کر رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن بعد میں کیا کرتے ہیں، جیسے ہی میٹنگ اوور ہوتی ہے رات کو ایک اپنی میٹنگ بلا لیتے ہیں یہ لوگ، اور اس میں کیا کرتے ہیں، سرگوشیاں، اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، اصل میں تو سازشیں کرتے ہیں نا، پھر اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا، اب یہ اچانک منافقین کی جو خفیہ میٹنگز ہیں اس کے ساتھ قرآن کا ذکر آ گیا تو کیا اس کا آپس میں لنک بنتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جب قرآن، اب آج تو قرآن کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے نا، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگوں کو کیسے سنوایا جاتا تھا یہ قرآن؟ نماز کی فارم میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرتے تھے تو اس میں قرآن سناتے تھے۔ فار ایگزامپل ایک سچویشن امیجن کریں کہ رات کو انہوں نے خفیہ میٹنگ کی ہے، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا نا، رسول تو غیب کا علم نہیں جانتا، رات کو انہوں نے خفیہ میٹنگ کی ہے، صبح فجر کی نماز میں جب یہ آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی والی آیات پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک سچویشن بس بتا رہی ہوں، یہی والی آیات پڑھ رہے ہیں جو میں نے ابھی جن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ ویسے تو آپ کے سامنے فرما برداری دکھاتے ہیں لیکن جب رات کو نکلتے ہیں تو آپ کے خلاف میٹنگز کرتے ہیں۔ تو کیا ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ کیونکہ یہ کیا کہتے تھے، یہ کیا الزام لگاتے تھے، یہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیتے ہیں، وہی الزام جو کافر لگایا کرتے تھے، یہ منافق بھی یہی، منافق ہمیشہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں ہی مبتلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، قرآن پہ ہی غور کر لیں کہ یہ جو آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گئیں، وہ تو نہیں جانتے تھے، تو ان کو خود ہی حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ اب ایک اور ان کی جو جو سازشوں کی ایک مثال آ رہی ہے، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے پھیلا دیتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں تو یہ بہتر ہوتا۔ یعنی افواہوں سے کیا ہوتا تھا کہ مدینہ میں پریشانی پھیل جاتی تھی، ابھی ابھی چونکہ عہد کے حالات گزرے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ویسے بھی ویک ہیں، اور آس پاس یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کی بڑی ضرورت ہو گئی ہے، کبھی کبھی یہ افواہیں اڑاتے ہیں کہ وہ فلانا قبیلہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو مسلمان ظاہر ہے تیار ہو جاتے لڑنے کے لیے، کبھی کبھی ایسی خبریں پہنچاتے ہیں کہ واقعی کوئی حملہ کرنے والا ہوتا تھا اور یہ کہتے نہیں بڑا امن اور چین ہے، تو اس طرح کی باتیں پھیلا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اور خود انجوائے کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز کا نقصان ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا دیا۔ آج کل ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی کوئی خبر ہوتی ہے جو رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، ایک وی لاگ بنتا ہے، دوسرا وی لاگ بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، ہفتہ 10 دن اسی کا ٹرینڈ چلتا ہے، ایکس پہ بھی آ جاتا ہے، بعد میں ہفتے 10 دن بعد پتہ چلتا ہے وہ خبر تو جھوٹی تھی۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا کہ لوگوں کے اندر سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، یہی ایسے ہی ہے کہ افواہ اور کس کو کہتے ہیں، جھوٹی خبر پھیلانے کو ہی کہتے ہیں، تو آج بھی اگر ہم یہ والا کام کریں تو کا مطلب کیا ہے، پھر ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، آیت نمبر 84۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے آپ لڑیں اکیلے، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لیڈر بن کے آپ نے دکھانا ہے، آپ نے خود ابتدا کرنی ہے اپنے آپ سے، تو جب فالوورز اپنے لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو وہ خود ہی اس کو فالو کر لیتے ہیں۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ تو کانٹیکسٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو اس کار خیر میں وہ بھی اجر پائیں گے، اور عام بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے کسی کی سفارش کر دی، فار ایگزامپل رشتے کے سلسلے میں، کہ کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ سے کوئی پوچھے گا ہمارے بیٹے کے بارے میں تحقیق کرے گا تو آپ کہیے گا کہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور ہم نے یہی بات کر دی، ہم نے غلط سفارش کی نا۔ اب شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی تو وہ بچی جو سفر کر رہی ہے اب اس غلط رشتہ ہونے کے نتیجے میں
وہ جو تکلیف وہ اٹھا رہی ہے اس کی تکلیف کا کے اندر ہم بھی حصے دار بن جائیں گے. اور یہی حال ہے اچھی سفارش کرنے کا بھی. اگر کسی اچھی جگہ سفارش کیا اور کسی جگہ پہ کسی انسان کو اپوائنٹ کروا دیا ہے تو وہاں پہ وہ جو بھی اچھا کام کرے گا، جو بھی خیر پھیلے گی، اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا. تو یہ سفارش اتنی ہلکی چیز نہیں ہے، اس کو سیریسلی لینا چاہیے. جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. سلام بھی چونکہ دعا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہیں کوئی سلام کرے تو کہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. تو آپ آگے سے اس سے بہتر جواب دیں. کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہو. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہونا کیا شروع ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو منافقوں کے بارے میں اب پتہ چلنے شروع ہو گیا تھا کہ یہ منافق ہیں. تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اس سٹیج پر جہاں پہ مشن ابھی پہنچا ہوا ہے چوتھے سال میں، کہ مسلمان ان سے قطع تعلق کر لیتے یا ان کے ساتھ کوئی اور طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا جو ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے دین کو نقصان، کاز کو نقصان پہنچ سکتا تھا، کیونکہ باہر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کے تو آپس کے اختلافات ہیں. لہٰذا ان کو، مسلمانوں کو یہی کہا گیا کہ ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤ. وہ سلام کرتے ہیں، تم جواب دو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. یہ آیت نمبر ہے 88. اور پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو؟ یہ کن منافقین کی بات ہے؟ یہ ان منافقین کی بات نہیں ہے جو مدینہ میں موجود ہیں. یہ وہ مسلمان لوگ ہیں جو مکہ میں اور مکہ کے آس پاس جو علاقے تھے وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے. اسلام یہ لے آئے تھے، لیکن حکم کے باوجود اب حکم آ گیا تھا کہ ہجرت کرنی ہے. ایک ایسا علاقہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دیے جہاں پہ تم آزادی سے اپنے دین کو فالو کر سکتے ہو. لیکن انہوں نے اس حکم کے باوجود ہجرت نہیں کی، اپنے ذاتی اغراض کی بدولت کہ ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے. صرف اتنا ہی کرتے تو اور بات تھی، مگر انہوں نے اور کیا کیا کہ کافروں کے ساتھ مل کے یہ مسلمانوں کے خلاف جو مہم جوئی ہوتی تھی اس میں بھی یہ حصہ لیتے تھے. تو اب یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کیا. اب مسلمانوں کا ان کے بارے میں یہ رائے تھی. اب کیونکہ یہ لڑتے تھے آپس میں، نظر تو آتے تھے ایک دوسرے کو، تو مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور دوسرا کیونکہ یہ کلمہ گو ہے، اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ان کو مارنا چاہیے. تو اس وجہ سے وہ دو رائے بن گئی. حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود کافر ہے اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب ایک جیسے ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں ہجرت کر کے آ جائیں پھر تم ان سے دوستی کر سکتے ہو. اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیوں قتل کرو؟ کیونکہ یہ کافروں کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان تو نہ ہوئے نا. البتہ وہ منافق، اب ایک ایکسیپشن، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے. ٹھیک ہے، معاہدہ ہوگی جیسے اسلامی حکومت کا اگر کسی اور حکومت جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور یہ منافق اس قوم میں جا کے رہنے لگ پڑا ہے، تو پھر آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یعنی یہ تم سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہم امن میں رہیں، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ پھر ان سے مت لڑو. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں. یعنی جب کبھی نوبت آتی ہے نا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی تو فوراً مسلمانوں کے خلاف آ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پہلے والا حکم دوبارہ سے لاگو ہو جائے گا. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلہ سے باز رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو، مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے. یعنی جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہے تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے. قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا. اور اس کے بارے میں ہم قانون پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ قصاص کا قانون ہے نا، تو وہ جان بوجھ کے تو قتل نہیں کر سکتے. اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. لیکن ایک دوسرا قتل بھی ہوتا ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے. یعنی ایک مومن کے ہاتھوں کوئی دوسرا مومن غلطی سے مارا گیا ہے
اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے، پھر قصاص نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، تو دو کام کرنے ہوں گے، بلڈ منی دینی ہوگی اور غلام آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم میں سے تھا جس جس سے تمہاری دشمنی ہو، تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، پھر پیسے نہیں دینے، اس لیے نہیں دینے کہ وہ جو پیسے جائیں گے پھر وہ دشمن حکومت کے پاس جائیں گے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یعنی ہے تو غیر مسلم لیکن پیس اگریمنٹ ہے تمہارا آپس میں، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ اب دیکھیں سزا کی کتنی لیئرز ہیں، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ سارے یعنی قتل کرنا، آپ دیکھیں ویسے تو ہمارے ہاں عام سی بات بن گئی ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں اس بات کو تو یہ بہت بڑی خطا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام میں پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سارے اموال غنیمت ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ دیکھیں مسلمان اور کافر، ان کا کوئی لباس تو الگ الگ ہوتا نہیں تھا، زبان بھی اس علاقے میں ایک ہی بولی جاتی تھی، تو کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ ان مطلب دو گروہوں کا آپس میں ٹاکرا ہوا اور مسلمانوں نے کچھ لوگوں کو اس لیے قتل کر دیا کہ انہوں نے ان کو کافر سمجھا اور سمجھا یہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے سلام کیا تھا۔ تو اب جب سلام کر دیا تو انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ظاہر پہ معاملہ کرو، یہ یعنی ایک کافر کو چھوڑ دینا یہ ٹھیک ہے، کافر کو نہیں، چلو وہ تو الگ حالات ہے نا، لیکن ایک مومن کو غلطی سے قتل کر دینا اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم ایک کافر کو شک میں آ کے چھوڑ دو، تو مومن کو قتل کرنا زیادہ بڑی بات ہے، مطلب بڑا گناہ ہے۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو ان کو ایک واقعہ وہی والی بات یاد کروائی گئی ہے کہ یاد کرو کہ تم بھی تو ایک دم ایک کچھ حالات تھے کہ ایسے ہی تھے، تم بھی تو اپنا ایمان چھپانے پہ مجبور تھے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی کمزوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے، یعنی جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو جہاد کرتے ہیں وہ دونوں اللہ کے نزدیک ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، یہ آیت نمبر ہے 97۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ خاص منافقین کی بات آئی کہ جن کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب ان کی دنیا میں تو ہم نے ان کی سزا دیکھ لی، آخرت میں یعنی موت کے وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سچویشن کو اب بتایا جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو کچھ جینوئن کیسز بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگ ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، کوئی معذوری ہوتی ہے، خالی عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، مرد نہیں ہوتا ساتھ، تو ایسی صورت میں پھر وہ ہجرت نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر راستہ ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی ابھی ہجرت کی جگہ پر نہیں پہنچا وہ شخص اور اس سے پہلے ہی موت آ گئی تو بھی اس کا اجر ڈیو ہو گیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو
اس کے لیے نظام کفر میں زندگی بسر کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس زمین پر غالب کرنے کی جدوجہد کرے جس طرح انبیاء اکرام نے کی اور ان کے فالوورز نے کی، کیونکہ یہ ہر ایک کا کام بنتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر وہ واقعی مجبور ہو اور وہاں سے نکل نہ سکتا ہو تو پھر اس حالت میں رہے کہ جیسے وہ مجبوری میں وہاں رہ رہا ہے. اور جب تم سفر کے لیے نکلو، آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنی نماز کو مختصر کر دو، جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. یعنی جنگ کے حالات کے لیے جب مسلمانوں کو نکلنا پڑتا ہے تو اس میں نماز مختصر کر دو. اصل میں یہ صلاۃ خوف کی بات ہو رہی ہے، تو صلاۃ خوف بھی نماز قصر کی طرح 2 ہی رکعت ہوتی ہے. اب اس کا طریقہ آ رہا ہے. اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان میں ہو، انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ ساتھ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار تو اس طاق پہ ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ٹوٹ پڑے. اب اس میں کیا حکم ہے دیکھیں. صلاۃ خوف کا طریقہ کیا ہے کہ امام نے 2 رکعت نماز پڑھنی. نماز تو 2 ہی رکعت ہے نا، تو 2 رکعت نماز، اب امام سامنے کھڑا ہے، اس نے 2 رکعت نماز کی نیت کی ہے. پیچھے کیا ہوگا کہ جو فوج ہوگی وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. ایک حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور دوسرا پہرا ہی دے گا، اور یعنی نگرانی کرے گا تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے. لیکن یہ جو ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ ان کے ہتھیار بھی ہوں گے. اب کیا ہوگا کہ 1 رکعت یہ پوری کریں گے امام کے پیچھے، اور 1 رکعت پوری کرنے کے بعد یہ لوگ سلام پھیر کے اٹھ جائیں گے. امام اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا. اب دوسری پارٹی آئے گی جو پہلے نگرانی کا کام کر رہی تھی، وہ امام کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے گی. امام اب جو بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہو کے دوسری رکعت پڑھائے گا، اور وہ جو مقتدی ہیں، جو دوسری پارٹی آئی تھی، اب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے گی، یعنی وہ بھی اپنی 1 رکعت پوری کر لے گی. اب امام کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2. لیکن باقی جو فوجی ہیں ان کی کتنی کتنی رکعتیں ہوئیں؟ 1 1. اب 1 1 تو رہ گئی نا، کیونکہ رکعتیں تو 2 تھیں. تو کیا ہوگا؟ اب وہ جو 1 رکعت رہ گئی ہے وہ اس کو اپنے اپنے ٹائم پہ پورا کر لیں گے، یعنی 1 1 کر کے. وہ کیونکہ آپس میں ظاہر ہے کہ ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ کہ اب تم نماز پڑھ لو، تم اپنی رکعت پوری کر لو. تو یہ صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا گیا. البتہ جب تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. پہلے تو کہا تھا کہ اسلحہ اٹھا کے رکھو، لیکن اگر تم نہیں اٹھا سکتے کسی وجہ سے تو رکھ بھی دو، مگر پھر بھی چوکنے رہو اور یقین جانو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایک ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کی گئی ہے. تو یہ ہے کہ حفاظت بھی کرنی ہے اور نماز سے بھی غافل نہیں ہونا. پلس اس میں یہ بات بھی ہے کہ جہاد کی صفیں نماز کی صفوں سے مختلف نہیں ہے مقصد کے لحاظ سے. تو جو اللہ نے کہا کہ نماز اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے، تو دن کے تو مختلف اوقات ہیں، تو اس میں اپنے دنیاوی کام بھی کرو لیکن اللہ سے تعلق بھی جوڑو تاکہ تمہارے اندر اسپرچول ہیلنگ ہوتی رہے، تازگی آتی رہے. اور تمہاری زندگی کی جو روٹین ہے وہ نمازوں کے گرد گھومنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ نمازوں کو اپنی بڑی بڑی مصروف روٹین میں بڑی مشکل سے گھساؤ. نہیں، ایسا نہ کرو. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں. تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کی امیدوار وہ نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم اور دانا ہے. تو مسلمانوں، تم بھی لڑ رہے ہو اور تمہارے مخالف پارٹی بھی لڑ رہی ہے، لڑ تو دونوں رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس امید ہے آخرت میں جنت کی، ان کافروں کے پاس تو یہ امید نہیں ہے. لہٰذا تمہیں تو زیادہ بڑھ چڑھ کر اور شوق کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہیے. آیت نمبر 105، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بہت ہی اہم آیات، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. آیت نمبر 105. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی. اب یہ جو آیات آ رہی ہے 105 سے 115، اس میں ہے کتاب کا مقصد کیا ہے؟ نظام عدل قائم کرنا. اور انشاءاللہ المائدہ میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوگی جو اس کے بعد ہم پڑھیں گے. اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ